अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गिरामी क़द्र सामईन और मोहतरम नाज़रीन, इससे पहले हम शकील रज़ा ख़ानी की 2 वीडियोज़ का जवाब अल्हम्दुलिल्लाह दे चुके हैं और वो आप हज़रात के सामने आ चुके हैं। पहली वीडियो उनकी आई थी, अल्हम्दुलिल्लाह उसका जवाब हमने मुकम्मल रिकॉर्ड करा दिया। फिर उनकी दूसरी वीडियो आई थी 2 हिस्सों में, अलग अलग हिस्सों में, तो उनका हमने 2 अलग अलग हिस्सों के अंदर जवाब रिकॉर्ड करा दिया था। अल्हम्दुलिल्लाह वो मंज़र आम पर आए, अहले सुन्नत वल जमाअत के दिलों को सुकून पहुँचा, करार पहुँचा और अहले बिदअत परेशान थे, हैं और इंशाअल्लाह रहेंगे, यहाँ तक कि वो उन बिदअत से तौबा कर लें, उन खराफात से तौबा कर लें। अब उनकी एक और वीडियो आई है, उस वीडियो के अंदर उन्होंने बकिया बातों को तो खैराबाद कह दिया है, सिर्फ़ इल्म ग़ैब के मुताल्लिक़ कुछ बातें की हैं और उससे फिर मुताल्लिक़ और 2-3 बातें आई हैं, कुछ इब्तिदाई बातें की हैं और कुछ उनके साथ बातें आई हैं। बकिया तमाम बातों से उन्होंने जो है सरफ़ नज़र उनसे कर लिया है और कबूतर की तरह आंखें बंद कर ली हैं। अगर कोई बरेलवी चढ़ते सूरज का इनकार करते हुए इस बात का इनकार करे कि जी शकील साहब ने ऐसा नहीं किया और हमें ज़रूरत महसूस हुई, तो इंशाअल्लाह हम आइंदा उस पर मुस्तकिल वीडियो बनाएंगे कि देखिए आपके शकील साहब किस किस बात को खा गए, हमारे किस किस हवाले को खा गए और बिल्कुल उन्होंने उसका कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उन्होंने कबूतर की तरह आँखें बंद कर लीं। अब जो उनकी वीडियो आई है इसका जवाब रिकॉर्ड हम इंशाअल्लाह कराएँगे और अभी मैं बैठा हुआ हूँ। इसका जवाब जैसा कि मैंने कहा था हम कुछ हिस्सों में देंगे। आज इंशाअल्लाह मैं क़ज़िया इल्म ग़ैब के मुताल्लिक़ कुछ गुफ्तगू करूँगा और साथ में कुछ इब्तिदाई बातें होंगी जिसकी हमें ज़रूरत महसूस हुई और जिससे इंशाअल्लाह शकील रज़ा ख़ानी और बेचैन हो जाएंगे इंशाअल्लाह। ऐसी कुछ बातें होंगी। जहाँ तक बात है हिफ्ज़ुल ईमान हज़रत थानवी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की रिसाले की, तो इंशाअल्लाह उस पर इस वीडियो के बाद मैं मुस्तकिल वीडियो बनाऊंगा और उस रिसाले की उस इबारत की मैं इंशाअल्लाह वजाहत करूंगा जो उस रिसाले में मौजूद है, वो इबारत जिस पर ये बरेलवी हज़रत धोखा देते रहते हैं और अहमद रज़ा ख़ान से लेकर के अभी तक ये उसी ज़िद और हरदर्मी पर हैं या नासमझी पर हैं। इंशाअल्लाह मैं उसकी वजाहत करूँगा। उसके अलावा उन्होंने जो हमारे अकाबिर की चंद करामात का तज़किरा किया है, इंशाअल्लाह उस पर फिर अलग से मैं वीडियो बनाऊँगा ताकि बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाए। आज की वीडियो के अंदर चंद इब्तिदाई बातें होंगी और फिर इंशाअल्लाह क़ज़िया इल्म ग़ैब के मुतालिक मैं मुख्तसर तौर पर अहले सुन्नत वल जमाअत के सामने हक़ाइक़ सामने रखूँगा। आप देखेंगे कि किस तरह इनकी रेत की दीवार चकनाचूर होकर के रह जाती है। बुज़ुर्गों, ये जो शकील रज़ा ख़ानी है, इसने अपनी वीडियो के अंदर ये कहा कि जी नौमान ने तो कशफ़ का दावा किया था कि देखो हमने पहले ही कह दिया था ये भागेगा, और फिर इसने कहा कि ये मेरा कशफ़ था, यानी मेरी तरफ मंसूबात की है, तो कहाँ गया इसका कशफ़? मैं तो फिर से इसको जवाब देने के लिए आ गया हूँ। शकील साहब सुने, पहली बात मैंने कहा था कि आप इसको मेरा कशफ़ कहें या तजर्बा कहें, मैंने कुल्लियतन कशफ़ का दावा नहीं किया था। मेरी वीडियो मौजूद है। या तो आपको भूलने की आदत है, आपका तरीक़ा है, या याद होने के बावजूद आपको आधा आधा नकल करने की आदत है। मैंने कहा था या तो मेरा कशफ़ या इसको मेरा कशफ़ कह लें या इसको तजर्बा कह लें। ये तजर्बे वाली बात आप क्यों खा गए और सिर्फ़ आपने कशफ़ पर ध्यान क्यों दिया, इसका आप जवाब दें। एक बात तो ये। दूसरी बात ये, आपने जो तक़वियतुल ईमान का हवाला उस पर पेश किया बेसूद है बिल्कुल, और उसके साथ मैं अपना वक्त नहीं देना चाहता ज़्यादा, इस वजह से कि वो आप देखें ना सारी किताब तक़वियतुल ईमान किन लोगों के बारे में है, और वहाँ जो हज़रत शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने तज़किरा किया है वो तो उन लोगों के बारे में है, आप जैसे लोगों के बारे में, वो अहले सुन्नत वल जमाअत के बारे में नहीं है। अहले सुन्नत वल जमाअत कशफ़ के इल्हाम के कायल हैं। अगर आप इसका इनकार करते हैं, इंशाअल्लाह आइंदा इस पर भी फिर हम मुस्तकिल वीडियो बना देंगे। तो आप जैसे लोगों के बारे में है, और आप शाह इस्माइल रहमतुल्लाहि ताला अलैह जैसे मुवहिद की इबारत जो उसने बिदतियों के बारे में लिखी है, मुशरिकों के बारे में लिखी है, अब हम मुवहिदीन पर अहले सुन्नत वल जमाअत पर फिट करते हैं, ये गलत बात है, ऐसा आप ना करें। बाकी जो आपने बात की है मैं अभी भी तुम्हारे सामने हूँ, मैं फ़रार नहीं हुआ हूँ, तो देखिए आप निस्फ़ से ज़्यादा बातों पर, बल्कि उससे भी ज़्यादा बातों से तो फ़रार हो चुके हैं, और जहाँ से असल बात हुई थी, जो असल मौजू पहले था, उससे तो बिल्कुल आप बिल्कुल ही आप भाग चुके हैं। अब जहाँ तक ये बात है, इंशाल्लाह आइंदा इससे भी भागोगे, तुम्हें भागते रहना है और फ़रार होते रहना है, ठीक है ना जी। चलिएगा आगे। फिर आपने ये कहा कि जी आपको फ़िक़ह से क्या गर्ज़, आपको हदीस से क्या आता है, आपको कुरान क्या आता है, आपको तो नहव सरफ़ नहीं आती, मेरे बारे में कहा। हालांकि मैं शकील रज़ा ख़ानी को नहव सरफ़ पर चैलेंज कर चुका हूँ, किया था ना चैलेंज, सोशल मीडिया पर मौजूद है। इसने कबूल किया नहीं किया। मैंने आपको इल्म मंतिक पर चैलेंज किया, कबूल किया
नहीं किया। मैंने आपको नहव सरफ पर भी चैलेंज किया तालिब इल्म होने के बावजूद, आपको मंतिक पर भी चैलेंज किया तालिब इल्म होने के बावजूद, हालांकि आप ख़ुद को फारिग कहते हैं, आपको मुफ्ती कहा जाता है, आपको काजी कहा जाता है आपके हल्के में, इसके बावजूद आपने कबूल नहीं किया। कहता है करूँ किसका चैलेंज कबूल, कर के हमसे चैलेंज कबूल कि जी मेरा। उसके बाद कहता है कि जी ये तो ख़ुद मैंने इसकी नहव देखी, ये तो गलत पढ़ता है। क्या गलत पढ़ता हूँ? उसके बाद मेरी एक वीडियो लाई है, उसमें से एक इबारत मैं जो सही मुस्लिम की रिवायत पढ़ता हूँ, तो कहता है ये पढ़ता है अबा तुराबी, मुझ पर एतराज़ करता है, कहता है नौमान पढ़ता है अबा तुराबी। उसके बाद वीडियो क्लिप भी दिखाता है, या तो आपके कानों को प्रॉब्लम है या आप धोखा देने के आदी हैं। कहता है ये लफ्ज़ है अबा तुराब, या तो पढ़ा जाएगा अबा तुराबिन या पढ़ा जाएगा अबा तुराब। अबा तुराबी कैसे होगा? अल्लाह के बंदे, न मैं अबा तुराबिन पढ़ता हूँ, न मैं अबा तुराब पढ़ता हूँ, न मैं अबा तुराबी पढ़ता हूँ। मैं तुराब पर अलिफ लाम दाखिल करता हूँ, तुराब को मुअर्रब लाम पढ़ता हूँ। मैं पढ़ता हूँ अबत तुराबी, अबत तुराबी। और चूँकि कसरा के अंदर झटका नहीं देना होता, हरकत के अंदर झटका नहीं देना होता, जैसे कि हमें कारी साहब ने बताया था, जब हम हिफ्ज़ करते थे, हम पढ़ते थे, तो मैंने वहाँ हरकत को यानी कसरा को झटका नहीं दिया है। ये तो अभी मैंने समझाने के लिए, वाज़े करने के लिए मैंने ऐसे पढ़ दिया। मैं वहाँ लफ्ज़ पढ़ता हूँ मा मनअका अन तसुब्ब अबत तुराबी। अगर आपको सुनने में गलती लगी है, आपने अबत तुराबी को अबत तुराबी पढ़ा, तो चलिए आपकी गलती मान लेते हैं, लेकिन आपको ध्यान से सुनना चाहिए था। लेकिन ये बताइए ना कि अबा आपने कैसा लफ्ज़ बना दिया? मैं तो अबत पढ़ता हूँ, अबत को आपने अबा सुन लिया, बी को आपने बी सुन लिया, उसके बाद एतराज़ झड़ दिया। इससे कुछ नहीं होगा। जब इतना ही शौक़ है नहव का, तो आइए ना मैदान में, फिर देखते हैं आपको नहव आती है या मुझे नहव आती है। आप भी सुनाइएगा, मैं भी नहव सुनाता हूँ, ठीक है ना? तो मैं नहविया पर एतराज़ करता हूँ, आप जवाब दीजिएगा, आप मुझ पर नहविया एतराज़ करें, मैं जवाब देता हूँ, क्या परेशानी है? लिहाजा आप जो हैं आपको नहव नहीं आती। जहाँ तक बात है सरफ़ की, आपने पिछली वीडियो के अंदर एक हदीस शरीफ पढ़ी थी, उसमें इबारत गलत पढ़ी थी। अल्लाह गवाह है, मैंने उस वक्त सुनी थी तो मैं बात को दबा गया था, मैंने बात खा ली थी। मैंने कहा छोड़ो, अब क्या मसला है, अब इनको अपने हल्के में मुफ्ती कहते हैं, काजी कहते हैं, छोड़ दीजिए मसला, मैं अपनी बात करता हूँ। लेकिन आपने मुझे मजबूर कर दिया। पिछली वीडियो के अंदर जो आपने गलत इबारत पढ़ी थी, मैं आप हज़रात के सामने आज रखता हूँ। शकील मिसबाही साहब इबारत पढ़ते हैं, कहते हैं इज़ा लम तस्तही, ये वो इबारत पढ़ते हैं। जब इंशाल्लाह ये वीडियो यूट्यूब पर जाएगी तो हम उसकी डिस्क्रिप्शन के अंदर उसकी लिंक लगा देंगे, वहाँ उसकी वीडियो की आप कटिंग देख पाएंगे इंशाल्लाह। ये पढ़ता है इज़ा लम तस्तही, हालांकि था क्या इज़ा लम तस्तही, यह है इबारत। ये इस्तहया यस्तहयी, इस्तिहयाअन यस्तहयी फ़ेल मुज़ारे है। ये बाब इस्तिफ़ाल से है, सलासी मज़ीद फ़ी गैर मुल्हक़ बरुबाई बा हमज़ा वसल के 9 बाबों में से दूसरा बाब है बाब इस्तिफ़ाल, उससे है ये फ़ेल। इस्तहया यस्तहयी इस्तिहयाअन फ़हुव मुस्तहयिन, ठीक है ना? इस पर जब लम हरफ जाज़िम दाखिल होगा और फ़ेल मुज़ारे वो जो मुअत्तल याई हो, उसमें हालत जज़मी के अंदर उसका इराब जो आता है वो हज़्फ़ आखिर आता है। लिहाजा इसका आखिर हज़फ होगा, यस्तहयी से यस्तहयी होगा, लम यस्तहयी। ये क्या पढ़ता है? इज़ा लम तस्तही। हालांकि ये इब्तिदाई मसला है भाई, इब्तिदाई मसला है। अगर आपने मीज़ान मुनशईब पढ़ी होती, या अगर क्या पता देखी होगी, तो बस वर्क आपने गर्दानी की है, आपने अच्छे से पढ़ी नहीं है। अगर आपने पंजगंज मीज़ान मुनशईब, उसके बाद पंजगंज इल्म सिगा वगैरह, अगर ये किताबें या इस तरह की दीगर किताबें जो इस फ़न के अंदर है आपने ठीक तरीके से पढ़ी होती, आज आपको ये खिफ़त पढ़ने की यानी खिफ़त उठाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। आपने जिनके पास सरफ़ पढ़ी है उनको फ़ोन करें, अगर जामिया क़ादरिया में पढ़ी है या कहाँ पढ़ी है उनको फ़ोन करें, और फ़ोन करने के बाद उन उस्तादों को कहें और रोएं उनके सामने और कहें कि तुमने शकील को क्या पढ़ाया है और क्या पढ़ा करके तुमने मुफ्ती और काजी की डिग्री दी कि आज कश्मीर में आकर के यस्तही को यस्तही पढ़ रहा है और कहता है कि मैं मुफ्ती हूँ, मैं काजी हूँ, और एतराज़ करता है नौमान पर। अरे अनपढ़ों के अनपढ़, तुझे ये पता नहीं कि यस्तही है या यस्तही है? ये यानी छोटा सा जुमला है, हमारे अरबी दोम का तालिब इल्म साफ कह सकता है कि गलत है, और आप ख़ुद को मुफ्ती कहते हैं, एतराज़ करते हो मुझ पर। लिहाजा तुम्हें ना नहव आती है ना तुम्हें सरफ़ आती है। जहाँ तक बात है, इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ताला ने तौफ़ीक़ दी, मुझे कहना या मुझे बताना अलग से, इंशाल्लाह मैं वीडियो में वो बात नहीं बताऊंगा। मैं इंशाल्लाह मीज़ान भी पढ़ाऊंगा, मैं इंशाल्लाह मुनशईब भी पढ़ाऊंगा, मैं इंशाल्लाह पंजगश भी पढ़ाऊंगा, मैं इंशाल्लाह इल्म सिगा पढ़ाऊंगा, और मुफ्त पढ़ाऊंगा, कोई पैसे नहीं लूँगा। चलिएगा आगे।
اب منطق کی بات، اس نے کیا کہا نعمان نے منطق کی کوئی بات کی ہی نہیں، حالانکہ یہ بھی جھوٹ بولا۔ میں نے آپ سے انسان کی تعریف کے بارے میں ویڈیو میں بات کی تھی کہ منظور رضا نعیمی نے غلط کی، تو اس کا آپ جواب دیتے، کم از کم یا اعتراف کرتے کہ اس نے تعریف غلط کی تھی، اور اگر تعریف صحیح کی تھی تو اسی کا دفاع کرتے۔ آپ کی طرف سے کہیں تو اس کا جواب دیا گیا تو کوئی اردو کتاب پیش کی گئی تھی، وہی اگر وہ کوئی مضبوط بات تھی تو آپ ہی اس کو پیش کر دیتے، پھر میں تمہیں بتاتا کہ کتنے بڑے جاہل ہو تم لوگ۔ لیکن چونکہ یعنی بے حیثیت قسم کے لوگ وہ باتیں پیش کرتے ہیں، لہٰذا دل ہی مائل نہیں ہوتا اس کے جواب کے لیے۔ اگر آپ وہ جواب نقل کریں گے پھر میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کہ حقیقت کیا ہے۔ تو کہیے نا انسان کی تعریف کیا ہے، اور اگر آئندہ ویڈیو میں انسان کی تعریف کرو گے تو بتانا کہ یہ تعریف جامع ہے، معنی ہے یا نہیں ہے، اور اگر جامع ہے معنی ہے تو کیسے ہے، اور یہ بھی بتانا کہ جامع کسے کہتے ہیں اور معنی کسے کہتے ہیں، اور یہ بھی بتانا کہ جامعیت کیسے آتی ہے اور مانعیت کیسے آتی ہے، اور یہ بھی بتانا کہ اس میں جنس کا کیا کام ہوتا ہے اور فصل کا کیا کام ہوتا ہے، اور یہ بھی بتانا کہ اگر انہی دو کا کام ہوتا ہے تو تیسری قسم یہ نو کو منطق میں داخل کیوں کرتے ہیں، اور یہ بتانا کہ یہ ہے کس کی قسم ہے اور وہ کس کی قسم ہے، یہ ساری تفصیل بتانا، تیاری کر کے آنا، منطق کے استادوں کو فون کرنا، سبق پڑھنا، اس کے بعد جیسے تمہاری عادت ہے کاغذ سامنے رکھ کر کے کہنے کی، ویسے نہیں کہنا، زبانی کہنا۔ دوسری بات میں نے آپ سے منطق کے بارے میں پوچھی تھی کہ مجھے بتانا یہ ابن سعود اور سعودی حکومت میں کون سی نسبت ہے، تساوی کی ہے، تباین کی ہے، عموم خصوص مطلق کی ہے، عموم خصوص من وجہن کی ہے، وہ بھی آپ بات کھا گئے اور کہا کہ نعمان نے کوئی منطق کی بات ہی نہیں کی۔ حالانکہ میں نے تو سوال کیا تھا آپ سے، تو یا تو آپ کو بھولنے کی بیماری ہے یا آپ جان بوجھ کر باتوں کو بھلا دیتے ہیں تاکہ زیادہ خفت آپ کو نہ اٹھانی پڑے، حالانکہ یہ آپ کے لیے پھر زیادہ سے زیادہ خفت کا باعث بنتا ہے۔ لہٰذا اس کا بھی جواب آپ نے نہیں دیا۔ آئندہ بتائیے گا ان میں کون سی نسبت ہے، اور جو ہے وہ کیوں ہے، اور جو نہیں ہے وہ کیوں نہیں ہے، پھر انشاءاللہ اس پر میں مزید سوالات کروں گا۔ میں دیکھتا ہوں آپ نے کنتی منطق پڑھی ہے، لہٰذا نہ آپ کو نحو آتی ہے، نہ آپ کو صرف آتی ہے، نہ آپ کو منطق آتی ہے۔ جہاں تک ہم نے فقہ کی بات کی ہے، انشاءاللہ ابھی عبارات آئیں گی نا، جن فقہ احناف کی عبارات پر مجھے بات کرنے، وہاں میں انشاءاللہ تمہیں بتاؤں گا تمہیں کتنی فقہ آتی ہے۔ جہاں تک حدیث کی بات ہے تو تمہارا اور حدیث کا کیا واسطہ؟ حدیث کی تو میں نے ابھی کہا نا، اذا لم تستحی، یہ تم پڑھتے ہو حدیث کی عبارت، تمہارا اور حدیث کا کیا واسطہ؟ جہاں تک قرآن کی بات ہے میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں قرآن پر بھی، اور ساتھ میں پھر ایک حوالہ بھی پیش کروں گا۔ میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں قرآن پر، تم نے کہا نا قرآن کیا پتہ تجھے، میں تمہیں کہتا ہوں چلو آپ نے تو پڑھا ہے نا، پارا ہے نا، پارا جو ابتدا میں ہی پڑھا دیتے ہیں، میں اب وہ پارے پر چیلنج کرتا ہوں، پارے پر، عم سے لے کر کے والناس تک، ٹھیک، لفظی ترجمہ، لفظی تحقیق اور ترکیب، اس پر آپ کو چیلنج کرتا ہوں، عم سے لے کر والناس تک، جہاں سے میں آپ سے پوچھوں آپ کو بتانا ہے، اور جہاں آپ مجھ سے پوچھنا چاہیں میں بتاؤں گا۔ لفظی ترجمہ رٹا رٹایا نہیں، لفظی ترجمہ، اور جو اشکال کروں گا اس کا جواب دینا پڑے گا، لفظی تحقیق اور ترکیب۔ پھر دیکھتے ہیں آپ کو قرآن آتا ہے یا ہمیں قرآن آتا ہے، آپ کو کوئی واسطہ نہیں علوم و فنون سے، بھائی بیکار جماعت ہو اور ان پڑھ جماعت ہو۔ پھر جہاں تک قرآن پاک کی بات ہے، اور تو اس پر میں آپ کو ایک حوالہ پیش کروں، یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے جی، مقیاس حنفیت۔ مقیاس حنفیت کتاب ہے، یہ بریلویوں کی ہے، آ رہا ہے، یہ مقیاس حنفیت، یہ عمر اشروی کی کتاب ہے، اور اس کتاب کا درجہ ان کے یہاں اتنا ہے، آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کروں، جو درجہ ہمارے یہاں امام اہل سنت حضرت شیخ سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتابوں کا حاصل ہے، وہ درجہ ان کے یہاں اس کتاب کو حاصل ہے، عمر اشروی کی مرکزی کتاب ہے بریلویوں کی۔ اس کتاب میں لکھا ہے، یہ صفحہ نمبر 223 پر، اس میں لکھا ہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے متعلق لکھتا ہے عمر اشروی، ان کا مناظر اعظم، ان کا جنید زماں، پتہ نہیں، دیکھیے اس میں آخر میں کیا لکھا ہے، مناظر اعظم، جنید زماں، راضی دوراں، پیر طریقت حضرت مولانا محمد عمر صدیقی، یہ یہاں نام لکھا ہے، اور یہی ابتدا میں بھی لکھا ہے، جنید زماں، پیر طریقت، مناظر اعظم، ابو عبد الوہاب، مولانا محمد عمر صدیقی، یہ ان کی کتاب ہے جو مقیاس حنفیت، بریلویوں کی مرکزی کتاب ہے۔ اس میں انہوں نے دیکھیں قرآن پاک کے بارے میں گستاخی کرتے ہوئے، صریح کفر بتاتے ہوئے یہ کیا لکھا ہے، کہتا ہے مصنف مذکور کو، یعنی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں کہتا ہے، حضرت تھانوی کو، نعوذ باللہ، میں واللہ یہ عبارت نہیں پڑھتا، حالانکہ میرے پاس پہلے سے رکھی ہوئی ہے، میں نے کہا نا آپ کی حوالہ جات میرے پاس موجود ہے، تم مجھے روز بروز مجبور کر رہے ہو۔ کہتا ہے مصنف مذکور کو جو قرآن شریف نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے، اس کی اتباع کی کیا ضرورت ہے، کسی لڑکے یا دیوانے یا کتے وغیرہ کے نازل شدہ قرآن پر ہی ایمان لے آئے اور آؤ آؤ کرتا پھرے۔ قرآن نازل شدہ کس پر؟
نعوذ باللہ، نقل کفر کفر نہ باشد، نقل کفر کفر نہ باشد، نقل کفر کفر نہ باشد، کتے پر۔ اب میں شکیل سے پوچھتا ہوں اور تمام بریلویوں سے پوچھتا ہوں کہ مجھے بتاؤ یہ کون سا قرآن ہے جو نازل ہوا، نازل شدہ قرآن، نازل شدہ قرآن، وہ کون قرآن ہے جو نازل ہوا کس پر؟ لڑکے یا دیوانے یا کتے پر؟ بتائیے۔ کہتا ہے حضرت تھانوی اس مولانا تھانوی کے بارے میں کہتا ہے اس کو چاہیے اس قرآن پر ایمان لے آئے جو کتے پر نازل ہوا ہے۔ یعنی یہ کون سا قرآن ہے؟ قرآن تو ایک ہی ہے، ہم نے تو یہی آج تک پڑھا ہے، سنا ہے، ہمارا ایمان ہے قرآن ایک ہی ہے جو اللہ نے نازل کیا، اپنے پیغمبر پر نازل کیا، 23 سالہ دور نبوت میں وقفے سے کم و بیش وقفے سے نازل ہوا، صحیفوں میں لکھا گیا، ہم تک بغیر کسی شک و شبہ کے تواتر کے ساتھ پہنچا ہے۔ یہ ہے اللہ کا قرآن، جس کی ایک زبر زیر میں بھی شک کرنے والا کافر ہے۔ یہ تو قرآن ہے۔ یہ مجھے بتائیے نا کہ کتے کے نازل شدہ قرآن، یہ کتے پر کون سا قرآن پاک نازل ہوا تھا؟ یہ کون سا قرآن ہے؟ اور معاذ اللہ یہ کون سا کتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ مولانا تھانوی اس پر ایمان لے آئے؟ یہ قرآن پاک کی سری گستاخی ہے اور یہ کفر ہے، اور یہ تم نے کیا ہے۔ تم قرآن کے گستاخ ہو، تم پیغمبر کے گستاخ ہو، تم اللہ کے گستاخ ہو، تم شریعت مطہرہ کے گستاخ ہو۔ ایسا تمہارا اور قرآن پاک کا کیا واسطہ؟ قرآن سے تمہارا یہ واسطہ، تم مجھ سے کہتے ہو قرآن تمہیں نہیں آتا، اس کے باوجود میں نے تمہیں چیلنج کر دیا ہے قبول کر لینا، لہٰذا تمہیں کچھ بھی نہیں آتا، نہ نحو، نہ صرف، نہ منطق، اور نہ فقہ، نہ حدیث، نہ قرآن، ٹھیک ہے نا جی؟ چلیے گا آگے۔ لہٰذا ابا تراب پر اعتراض کیا تھا، وہ ابد تراب ہے اور خود آپ کی عبارت غلط ہے، یہ میں نے واضح کر دیا۔ چلیے گا آگے۔ اب میں نے پیش کیا تھا فقہائے احناف کی عبارات کو، اب علم غیب کے مسئلے کی طرف چلتے ہیں۔ بات یہاں سے اٹھی، اس نے حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فتویٰ پیش کیا تھا فتاوی رشیدیہ سے۔ اس کے جواب میں نے کہا کہ یہ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا گڑھا ہوا نہیں ہے، بلکہ یہ باتیں تو کنہوں نے لکھی ہیں؟ یہ باتیں فقہائے احناف نے لکھی ہیں کہ جو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے علم غیب کا اعتقاد رکھے، اس پر فقہائے احناف نے کفر کا فتویٰ دیا ہے۔ اس پر میں نے بہت ساری کتابوں کے نام گنوائے، کہتا ہے عبارات بھی پڑھ دینا، کیا پریشانی ہے، تمہارا شوق پورا کرتے ہیں، عبارات بھی پڑھتے ہیں۔ ان میں سے خود اس نے پڑھی ہے فتاوی قاضی خان کی عبارت، قاضی خان۔ اب چلو، جب تمہیں قاضی خان کی عبارت مل گئی تھی تو دیگر کتابوں سے بھی پڑھ لیتے، کیا پریشانی؟ ارے دیگر کتابوں سے پڑھ لیتے، کیا پریشانی تھی؟ لوگ سن لیتے، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا۔ یا تو ملی نہیں، یا اس نے ڈھونڈی نہیں، یا اگر ملی، ڈھونڈی اور اس کے بعد ملی، اس کے بعد لوگوں کو دکھایا نہیں، اس کی وجہ یہی بتا سکتا ہے۔ تو یہ میں نے پیش کیا تھا، یہ میں نے فقہائے احناف کی عبارات کو اس لیے پیش کیا تاکہ لوگ سمجھ سکیں کہ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو فتویٰ دیا تھا وہ کوئی اپنی طرف سے نہیں دیا تھا، بلکہ فقہائے احناف کا فتویٰ آگے چلایا تھا۔ باقی جو آپ نے بات پیش کی ہے کہ عقائد تو کتاب و سنت سے ثابت ہوتے ہیں، بالکل میرا اس بات سے کوئی اختلاف نہیں، عقائد کتاب و سنت ہی سے ثابت ہوتے ہیں، اور بزرگوں کے ملفوظات سے عقائد ثابت نہیں ہوتے، اور یہ تو بالکل ٹھیک بات ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ پھر آپ نے فقہائے احناف کی عبارت کو کیوں پیش کیا؟ تو جواب اس کا یہ ہے، میں نے فقہائے احناف کی عبارات کو اس لیے پیش کیا کیونکہ اس نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں کہا تھا کہ یہ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں کہا تھا کہ جو اس نے فتویٰ دیا وہ لوگوں کو سنا دیتا تو لوگ تمہیں گھسیٹتے کھڑکی سے۔ اس کے جواب میں نے کہا نہیں، اگر گھسیٹنے کی بات ہے پھر تو فقہائے احناف یہ باتیں کرتے ہیں، بتاؤ تم کن کن کو گھسیٹنے کی بات کرو گے؟ جہاں تک دلائل کی بات ہے، دلائل تو ہمارے پاس موجود ہیں اور بہت سارے موجود ہیں۔ جب اس کی باری آئے گی، جب تم ان پر آؤ گے، پھر انشاءاللہ میں تمہیں دکھاتا ہوں۔ ایسے بھی میں نے تمہارے مبارک ربانی کو چیلنج کر رکھا ہے نا اسی موضوع پر، پہلے اسی موضوع پر میں نے کہا تھا کہ آمنے سامنے بیٹھ کر کے گفتگو کرتے ہیں، وہ تو فرار ہے، وہ تو ابھی قبول ہی نہیں کرتا۔ میں تمہیں بتاؤں گا انشاءاللہ کہ دلائل کن کے پاس ہے اور دلائل کیا ہے، جیسے بفضل اللہ ہمارے اکابر تمہیں پہلے سے سبق سکھاتے آ رہے ہیں اور بتاتے آ رہے ہیں۔ تو اس میں ہمیں کوئی ایسا اختلاف نہیں ہے کہ کتاب و سنت سے عقائد ثابت ہوتے ہیں، نہیں ہوتے، انہی سے عقائد ثابت ہوتے ہیں۔ ہاں، ساتھ میں یہ بات دہراؤں، جو بات فقہائے احناف نے لکھی ہے وہ کتاب و سنت کے خلاف نہیں ہے۔ جو فتویٰ فقہائے احناف نے دیا ہے، جو میں نے پہلے بتایا، جس کی میں ابھی وضاحت کروں گا، اور آپ کے ان اعتراضات کے انشاءاللہ ایسے جوابات دوں گا اور ایسی وضاحت کروں گا کہ انشاءاللہ انصاف پسند بریلوی بھی انشاءاللہ مطمئن ہو جائیں گے، انشاءاللہ، اگر ہوگا کوئی، خدا نہ خواستہ۔ تو کتاب و سنت سے عقائد تو وہیں سے ثابت ہوں گے، ساتھ میں ہم یہ تسلیم کر چکے ہیں، ہم حنفی ہیں، ہم تسلیم کر چکے ہیں کہ فقہ حنفیہ کا کوئی مفتوی ہم معمول بہا مسئلہ کتاب و سنت کے خلاف نہیں ہے۔ تم تو خود کو حنفی کہتے ہو،
तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए? फ़ुक़हा अहनाफ ने जो बातें की हैं, जो फ़िक़्ह हनफिया के मुफ्ता और मामूल बिहा मसाइल हैं, वो कोई किताब और सुन्नत के ख़िलाफ़ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा नज़रिया है, हम हनफी हैं, इसीलिए हमने फ़ुक़हा अहनाफ की इबारात को यानी उनका हवालाजात हमने दिए थे। आज इंशाअल्लाह उनकी इबारात भी पढ़ करके सुनाएंगे, क्योंकि हमें मालूम है कि जो फ़ुक़हा अहनाफ की इबारात हैं ये किताब और सुन्नत के मुताबिक हैं, किताब और सुन्नत के ख़िलाफ़ नहीं है। आइंदा तुम फ़ुक़हा अहनाफ की इबारात का इनकार करना, साफ़ तौर पर गैर मुक़ल्लिद होने का ऐलान करना, फ़िक़्ह हनफिया से बगावत का ऐलान करना और साफ़ तौर पर वाज़ेह तौर पर खुलकर सामने आ जाना, इंशाअल्लाह हम किताब और सुन्नत के दलाइल के अंबार भी तुम्हारे सामने लगा देंगे। उस पर फिर इसने बराहीन कातिया का एक हवाला पेश किया था, उसके जवाब में मैं आप हज़रात के सामने रखता हूँ अनवार सातिया। ये किताब है जी अनवार सातिया, ठीक। ये अनवार सातिया लिखी है अब्दुस्समी रामपुरी ने, और इस किताब पर तकरीज़ है अहमद रज़ा ख़ान साहब बरेलवी की। अब देखिए इस किताब में क्या लिखा है। इस किताब का है सफ़ा नंबर 417। कहता है, सुनिएगा, कहता है तमाशा ये है कि अहले महफ़िल मीलाद तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़मीन की तमाम पाक व नापाक जगह और मजालिस मजहबी व गैर मजहबी में हाज़िर होने का दावा नहीं करते, जबकि मलकुल मौत और इबलीस का इससे भी ज़्यादातर पाक व नापाक और कुफ्र व गैर कुफ्र के मकामात में हाज़िर होना पाया जाता है। यानी कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहले महफिल मीलाद यानी मीलाद वाले ये दावा नहीं करते कि रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम हर मजहबी व गैर मजहबी नापाक व नापाक जगह और मजलिस में हाज़िर होते हैं, ऐसा नहीं कहते। वो इसका दावा नहीं करते कि पैगंबर इन सारी जगहों पर होते हैं, लेकिन मलकुल मौत और इबलीस का इससे ज़्यादातर मकामात पर हाज़िर होना पाया जाता है। यानी ज़्यादा जगह पर अब कौन हाज़िर हुआ? मलकुल मौत और इबलीस। जो ज़्यादा जगह पर होगा तो उसका इल्म भी ज़्यादा होगा। इनके उसूल पर यह बात मौजूद है, उसका मुतालबा करना इंशाअल्लाह आइंदा वो हवाला भी पेश कर दूंगा। तो अब जो ज़्यादा जगह पर है उसका इल्म इनके उसूलों पर ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर यह साफ कहा जा रहा है कि पैगंबर कम जगह पर होते हैं और इबलीस और मलकुल मौत ज़्यादा जगह पर होता है। अब बरेलवी अकीदे के मुताबिक इल्म किसका हुआ ज़्यादा? इबलीस का और मलकुल मौत का। ये तो तुम्हारा अकीदा है और इस पर आपके बाबा जान, रूहानी बाबा जान अहमद रज़ा ख़ान साहब की तकरीज़ मौजूद है। तो तुम्हारा अकीदा हुआ कि नऊज़ बिल्लाह नऊज़ बिल्लाह नऊज़ बिल्लाह पैगंबर का इल्म कम है और इबलीस का इल्म ज़्यादा है, नऊज़ बिल्लाह मलकुल मौत का इल्म ज़्यादा है पैगंबर से। ये तुम्हारा अकीदा है, रज़ा ख़ानी बरेलवी अकीदा है, ये हमारा अकीदा नहीं है जो तुम ज़बरदस्ती हम पर थोपना चाहते हो। तुम्हारा अकीदा है, ये आप देख सकते हैं सफ़ा 611 से अहमद रज़ा ख़ान साहब की इस पर तकरीर शुरू होती है अरबी में, वो जाती हैं सफ़ा 615 तक, फिर 615 से उसका तर्जमा शुरू होता है और फिर वो आगे तक चला जाता है 620 तक। आखिर में इसमें है अहमद रज़ा ख़ान साहब आखिर में अपनी तकरीर के कहते हैं ये तर्जमे में मौजूद है, कहते हैं इसे अपने मुँह से कहा और ख़ुद से लिखा अल्लाह के बंदा फ़कीर ज़लील व हकीर अब्दुल मुस्तफ़ा अहमद रज़ा मोहम्मदी सुन्नी हनफी क़ादरी बरकाती बरेलवी ने। ये है अहमद रज़ा ख़ान साहब की इस पर तकरीज़ मौजूद है। अल्लाह के बंदा फ़कीर ज़लील हकीर अहमद रज़ा ख़ान की इस पर यह तकरीज़ मौजूद है जो उसने ख़ुद लिखी है। ये है ये अक़ीदत तुम्हारा है कि नऊज़ बिल्लाह पैगंबर का इल्म कम है और इबलीस का इल्म ज़्यादा है। अब तुम ज़बरदस्ती ये अपनी असलियत और अपना असल खूब छुपाने के लिए वो चोर मचाए शोर तुम्हारे बकौर। वो कहते हैं एक इलाके में सारे लोग रहते थे नक्कटे, क्या रहते थे भाई? नक्कटे जिनकी नाक नहीं होती। तो जो भी वहाँ से गुजरता तो वो उनका मजाक उड़ाता, ये नक्कटे हैं नक्कटे हैं नक्कटे हैं। उन्होंने एक काम किया, प्लान बनाया, कहा भाई हर कोई हमारा मजाक उड़ाता है, कहा एक काम करो तुम ऐसा माहौल पैदा करो जैसे नाक वाले को लगे कि उसी में कोई ऐब है कि वो नाक वाला है। तो उन्होंने क्या काम शुरू कर दिया, जब भी वहाँ दूर से कोई बाहर का आदमी चलता हुआ आता और उनको नज़र आ जाता, वो दूर से शोर मचा देते, नक्कू आया नक्कू आया नक्कू आया, और इतना शोर मचाते कि वो आदमी समझते शायद उसी में कोई गड़बड़ है। इस तरह उन्होंने अपनी ज़िल्लत को छुपाना चाहा। वही काम शकील का है, वही काम बरेलवियों का है। असल खुबूस अकायदे तुम्हारे हैं और अब वही नक्कू आया की मिसाल तुम ये दूसरों पर थोप देना चाहते हो, हालांकि असली खुबूस अकायदे तुम्हारे हैं। चलिएगा आगे। अब जहाँ तक बात है इबारात की, तो मैंने कहा था फ़ुक़हा अहनाफ का फ़तवा है जो रसूल पाक अलैहिस्सलाम के लिए इल्म ग़ैब तस्लीम करता है, उस पर फ़ुक़हा अहनाफ ने कुफ़र का फ़तवा दिया है। उस पर मैंने हवालाजात किताबों से पेश कर दिए थे। इसने सिर्फ़ फ़तवा क़ाज़ी ख़ान की इबारत ज़ेर बहस लाई है और उस पर चंद एतराज़ात किए हैं। मैं पहले फ़तवा क़ाज़ी ख़ान की इबारत पढ़ता हूँ, उस पर इसके जो एतराज़ात हैं उनके जवाबात देता हूँ, फिर दीगर किताबों से भी इबारत पढ़ करके आप हज़रात के सामने रखता हूँ मसला। इंसाफ के साथ सुनिएगा और समझिएगा
کہ یہ کتنے بڑے دھوکے باز ہیں، فقہائے احناف کیا کہتے ہیں اور یہ کیا کہتے ہیں، اور سمجھے گا کہ حنفی کون ہے۔ سنیے، فتاوی قاضی خان کی عبارت ہے: رجل تزوج امرأة بغیر شہود فقال رجل والمرأة خدای را و پیغمبر را گواہ کر دیں، قالوا یکون کفرا لأنه اعتقد ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلم الغیب۔ کہتے ہیں ایک آدمی نے شادی کی عورت کے ساتھ، کسی عورت کے ساتھ بغیر گواہوں کے، اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہم خدا کو اور پیغمبر کو گواہ بناتے ہیں، تو اس کے بعد لکھا ہے قالوا یکون کفرا، انہوں نے کہا یہ کفر ہوگا، اس لیے کہ اس نے اعتقاد کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہیں۔ یہ ہے عبارت۔ ایک آدمی نے نکاح کیا بغیر گواہوں کے، اور بغیر گواہوں کے نکاح کرنے کے بعد کہتا ہے ہم اللہ اور اس کے رسول کو گواہ بناتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ قالوا، انہوں نے کہا کہ یہ کفر ہوگا، اس لیے کہ اس نے اعتقاد کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہیں۔ یہ ہے بات۔ اب اس نے اس پر جو اعتراض کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ اس میں لفظ ہے قالوا۔ کیا لفظ ہے؟ قالوا۔ کہتا ہے اس کا مطلب ہے لوگوں نے کہا، انہوں نے کہا۔ بھائی کنہوں نے کہا؟ کنہوں نے؟ یہ تمہاری طرح ان پڑھوں کی بات کرے گا قاضی خان، دکانداروں کی بات کرے گا، ملازموں کی بات کرے گا، کن کی بات کرے گا؟ قاضی خان جب فقہ کی عبارات میں آتا ہے نا قالوا، تو مطلب ہے فقہا نے کہا، فقہا نے کہا، قالوا فقہا نے کہا، تو یہ ان کو کہتا ہے لکو وون، یعنی قاضی خان اوس آت پنن فتحان اندر ونان لکن میں لکو چھو وونمت، یم کم لوک ٲسۍ، یم ٲسۍ زمیندار، یم ٲسۍ ہوم وغیرہ، یمو نہٕ زانٛہہ کتابے آسہِ پٔرمٕژ، یا کُنہِ تہِ شعبُک انسان اوس، میرے والد صاحب ڈرائیور ہیں تو یہ اوس کانٛہہ ڈرائیور، ٹھیک، یا یہ ہسا اوس کانٛہہ پُج اوس، کانٛہہ ڈاکٹر اوس، یا کانٛہہ انجینئر صٲب اوس ییٚمۍ نہٕ دیٖن اوس پوٚرمُت کینٛہہ، یہِ اوس شاید سُے۔ یہ آپ کو فقہ پتہ ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ کفر ہے، کنہوں نے؟ یہ اصل میں فقہا کی بات ہوتی ہے، جو فقہ کتابوں میں کہتے ہیں قال، انہوں نے کہا، تو فقہا نے کہا، فقہ احناف نے کہا یہ کفر ہوگا۔ اب اس نے لفظ قالوں پر اشکال کیا ہے، کہتا ہے کہ علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا کہ قالو جو ہے وہ اختلاف کی جگہ استعمال ہوتا ہے۔ اس کا پہلا جواب، چلیے قالو اختلاف کی جگہ ہوتا ہے استعمال، تو اختلاف کیسے ہوگا کہ ایک قول ہو اور دوسرا قول ہو، ان دو قولوں کے درمیان آپس میں ان دو قولوں کا ٹکراؤ ہو، ایک قول میں ایک بات ہو اور دوسرے قول میں دوسری بات ہو، اس میں کہیں گے پھر اختلاف ہے، پھر دیکھا جائے گا کہ راجح کون سا ہے اور مرجوح کون سا ہے۔ ٹھیک، یہ قول ہمیں مل گیا فتاوی قاضی خان، بالفرض اگر یہ قول صرف فتاوی قاضی خان میں ہوتا ہے، حالانکہ اور بہت ساری کتابوں میں آگے فقہا نے بیان کیا ہے، بالفرض اگر صرف فتاوی قاضی خان میں ہوتا تو وہ دوسرا والا قول کہاں ہے؟ یعنی قولو ہوتا ہے اختلاف کی جگہ، ٹھیک، تو وہ جو دوسرا والا قول ہے نا، دوسرا والا قول کہ یہ کفر نہیں ہے، وہ کہاں ہے؟ یہ کفر نہیں ہے۔ کیا کفر نہیں ہے؟ کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے علم غیب تسلیم کرنا کفر نہیں ہے، یہ قول کہاں ہے؟ پھر اگر کسی نے یہ کہا بھی ہوگا، حالانکہ وہ قول آپ نے دکھایا نہیں، انشاءاللہ آپ دکھائیں گے، اگر کسی نے کہا بھی ہوگا کہ کفر نہیں ہے، تو کفر نہ ہونے کا یہ تھوڑے معنی ہے کہ جائز ہو، کفر نہ ہونے کا یہ بھی معنی ہو سکتا ہے کہ وہ حرام ہو، کفر نہ ہونے کا یہ معنی ہو سکتا ہے کہ بدعت مفسقہ ہو، کفر نہ ہو، مکروہ ہو۔ کفر نہ ہونے کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ کوئی کام جائز ہو۔ دیکھیے اگر کوئی آدمی نماز چھوڑ دیتا ہے تو کیا کفر ہے آپ کے نزدیک؟ نہیں، آپ کے نزدیک بھی کفر نہیں، فسق ہے۔ تو کفر نہ ہونا یہ اس کو لازم نہیں کرتا کہ کام جائز ہوگا۔ جھوٹ بولنا کفر ہے؟ نہیں، تو کہ جائز بھی ہو گیا۔ کسی کو دھوکہ دینا کفر ہے؟ ٹھیک، فسق ہے، فجور ہے، حرام ہے، ٹھیک ہے، تو کہ کفر نہیں ہے، ٹھیک، اس طریقے کا دھوکہ۔ جب کفر نہیں ہے تو کفر نہ ہونے کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ کام جائز ہوگا۔ تو دیکھیے پہلی بات آپ کو یہ بتانی ہے اس پر کہ اگر قول و اختلاف کی جگہ استعمال ہوتا ہے تو وہ دوسری رائے کہاں پر ہے، دوسرا قول کہاں پر ہے، وہ تو دکھائیے نا، اور ٹکراؤ پیش کیجئے، پھر اس کے بعد فقہائے احناف سے ثابت کیجئے کہ وہ والا قول راجح ہے اور یہ مرجوح ہے۔ آپ کے کہنے سے کیا ہوگا؟ آپ کو اس پر پہلا کام یہ کرنا ہے کہ فقہ حنفیہ سے آپ کو اس کے برعکس دوسرا قول دکھانا ہے، پھر دوسرا قول دکھانے کے بعد فقہ احناف سے ثابت کرنا ہے کہ وہ والا راجح ہے اور یہ مرجوح ہے، تب جا کر کے آپ کی کوئی بات بن سکتی ہے۔ صرف یہ کہنا کہ قول و اختلاف کی جگہ پیش ہوتا ہے، اس سے آپ کا کیا ہوگا؟ اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ایک بات تو یہ۔ دوسری بات آپ نے کہی کہ علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ کفر نہیں ہوگا اس وجہ سے کہ چیزیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک پر پیش کی جاتی ہے۔ الحمدللہ، اگر آپ عقل کا استعمال کرتے یہ تو میری دلیل ہے،
یعنی یہ تو میری معید ہے۔ اس وجہ سے علامہ شامی نے یہ نہیں کہا کہ یہ کفر نہیں کیونکہ علم غیب حضور کے لیے تسلیم کرنا کفر نہیں، بلکہ علامہ شامی نے کہا چیزیں پیغمبر پر پیش ہوتی ہیں، تو کیا یعنی اس کا معنی یہ ہے کیا پتہ اس نے یہی اعتقاد کر لیا ہو کہ یہ چیز پیغمبر پر پیش ہوگی، لہٰذا ہم اسے کافر نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے نا۔ یہ اس بات کی تائید کرتا ہے کہ علامہ شامی بھی سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی علم غیب کا اعتقاد رکھے گا تو کفر ہے، کیوں پھر ان کو تعویل کرنے کی اور ان کو بچانے کے لیے اس بات کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ میری بات کو سمجھیے، مسئلہ ہے کہ اس نے کہا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو گواہ بناتے ہیں، ٹھیک، تو کہا کہ یہ انہوں نے کہا یہ کفر ہے، اس وجہ سے کہ اس نے اعتقاد کیا اللہ کے رسول غیب جانتے ہیں۔ اب دو ہی باتیں، یا تو کفر ہے یا نہیں ہے۔ اگر علامہ شامی کے نزدیک یہ کفر نہیں تھا، علامہ شامی صاف فرماتی ہے تو کفر ہے ہی نہیں، مسئلہ ختم۔ علامہ شامی کو یہ کہنے کی ضرورت کیوں پڑی کہ چیزیں پیغمبر پر پیش ہوتی ہیں اس کو فتوی کفر سے بچانے کے لیے؟ اس لیے کہ علم غیب تسلیم کرنا کفر ہے علامہ شامی کے نزدیک بھی، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ تو ہوگی علامہ شامی کی بات، یہ ہماری معید ہے، یہ آپ کی تائید میں نہیں ہے۔ اب اگلی بات میں آپ کو ایک اور بتاؤں، یہ جو عبارت ہے قاضی خان کی، ٹھیک، کیا یہ صرف فتاوی قاضی خان میں ہے یا کہیں اور بھی ہے؟ یا قاضی خان کے بعد جو فقہا آئے ہیں، ٹھیک، اس امت کے جو فقہاء احناف گزرے ہیں، کیا انہوں نے اس عبارت کو قبول کیا ہے، اس مسئلے کو قبول کیا ہے یا نہیں کیا ہے؟ ٹھیک، ہم کہتے ہیں اسی مسئلے کو قبول کیا ہے۔ آگے فقہا کی جمع غفیر نے ہی مسئلہ بیان کیا ہے اور یہی راجح مسئلہ ہے، یہی مفتبیہ مسئلہ ہے جیسا کہ فقہا نے بیان کیا ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کس کس کتاب نے کہاں یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے، اس کے خلاف پھر آپ بتائیے گا کہ آپ کا جو مسئلہ ہے وہ فقہ حنفیہ میں کہاں پر ہے۔ یہ تو ہو گئی ایک قاضی خان کی، اس میں تو آپ نے کہہ دیا لفظ قالو ہے۔ اب دیکھیے بغیر لفظ قالو کے بھی یہ عبارت کہاں کہاں پر فقہاء کرام نے نقل کی ہے، اور انہوں نے صاف فتویٰ لگایا ہے بغیر لفظ قالو کے، بغیر لفظ قیلہ کے صاف فتویٰ لگایا ہے کہ ایسے آدمی نے کفر کیا یا ایسے آدمی کو کافر کہا جائے گا، ایسا آدمی کفر کرتا ہی۔ فتویٰ قاضی خان تو ایک حوالہ ہو گیا تھا، دوسرا آگے چلیے، البحر الرائق کے اندر موجود ہے، فرماتے ہیں وفی الخانیۃ والخلاصۃ لو تزوج بشہادۃ اللہ ورسولہ لا ينعقد ويكفر لاعتقادہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعلم الغیب۔ اس میں بغیر لفظ قالو کے ڈائریکٹ انہوں نے مسئلہ بیان کر دیا ہے، فرماتے ہیں خانیہ میں ہے اور خلاصہ میں ہے، اگر اس نے شادی کی اللہ اور اس کے رسول کی شہادت پر نکاح بھی منعقد نہیں ہوگا اور وہ کفر کرتا ہے، یا پڑھیں گے وہ یکفر، اس کو کافر قرار دے دیا جائے گا اس کے اس اعتقاد کی وجہ سے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام غیب جانتے ہیں۔ البحر الرائق میں، اور انہوں نے کہہ دیا ہے کہ یہ خانیہ میں بھی ہے اور خلاصہ میں بھی ہے۔ خلاصے کی عبارت آگے آ رہی ہے، ہو گئے قاضی خان کے علاوہ 3 حوالہ جات، یعنی البحر الرائق، خانیہ اور خلاصہ 3۔ نمبر 4 فتاوی عالمگیری۔ فتاوی عالمگیری کسی ایک مفتی نے نہیں لکھی ہے، بلکہ یہ کئی سو مفتیان کرام نے بیٹھ کر کے، فقہاء احناف نے بیٹھ کر کے لکھی ہے، اس فتاوی عالمگیری میں موجود ہے، اس میں بھی موجود ہے رجل تزوج امرأة ولم يحضر الشهود قال خدای را و رسول را گواہ کردم او قال خدای را و فرشتگان را گواہ کردم کفر ولو قال فرشتہ دست راست را گواہ کردم و فرشتہ دست چپ را گواہ کردم لا یکفر یا لا یکفر۔ فرماتے اگر کسی آدمی نے شادی کی کسی عورت کے ساتھ اور گواہ موجود نہیں تھے، اس نے کہا خدا اور رسول کو گواہ بناتے ہیں یا فرشتوں کو گواہ بناتے ہیں، فرماتے ہیں اس نے کفر کیا۔ اور اگر اس نے کہا کہ ہم کرامن کاتبین کو گواہ بناتے ہیں تو اس نے کفر نہیں کیا۔ اب مجھے بتائیے کہ اگر خدا اور رسول کو بنانا کفر ہے گواہ، ان کو گواہ بنانا کفر کیوں نہیں ہے؟ اس لیے ان کو گواہ بنانا کفر نہیں ہے کیونکہ یہ موجود ہیں، کیونکہ کرامن کاتبین موجود ہیں، تو فتاوی عالمگیری صاف کہتی ہے یہ کفر نہیں ہے۔ اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ موجود نہیں اور تمام فرشتے چونکہ موجود نہیں، لہٰذا ان کے بارے میں بتا دیا کہ یہ کفر ہے۔ یہ فتاوی عالمگیری کہہ رہی ہے، یہ کئی سو فقہاء احناف کہتے ہیں کہ یہی مسئلہ ہے۔ دیکھیے میں آپ کو سمجھاتا ہوں، اگر کسی آدمی نے بغیر گواہوں کے نکاح کرنا چاہا، نکاح نہیں ہوگا۔ اگر اس نے بغیر گواہوں کے نکاح کیا اور کہا کہ میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں صرف، تو نکاح نہیں ہوا اور کافر بھی نہیں ہوا۔ اگر اس نے کہا اللہ اور کرامن کاتبین کو گواہ بناتا ہوں، تو کافر نکاح بھی نہیں ہوا اور کافر بھی نہیں ہوا۔ اگر اس نے کہا اللہ اور رسول کو گواہ بناتا ہوں تو نکاح بھی نہیں ہوا اور کافر بھی ہوا۔ اگر اس نے کہا اللہ اور فرشتوں کو گواہ بناتا ہوں تو نکاح بھی نہیں ہوا اور کافر بھی ہو گیا۔ اس وجہ سے کہ جو موجود ہیں، اگر اس کو یہ یعنی گواہ تسلیم کر رہا ہے
تو اس میں کفر نہیں ہے۔ ہاں پھر یہ دیکھا جائے گا کہ کیا شریعت کے ضابطے میں نکاح میں اس کو گواہ بنانا ٹھیک ہے یا نہیں ہے، اس اعتبار سے فیصلہ ہوگا کہ نکاح ہوگا یا نہیں ہوگا۔ کفر ایمان کا فیصلہ اس پر ہوگا کہ جو موجود ہیں یہ اسی کو گواہ بنا رہا ہے یا جو موجود نہیں ہیں۔ چونکہ کرامن کاتبین موجود ہیں، لہٰذا اگر ان کو گواہ بناتا ہے تو نکاح تو نہیں ہوگا، کیونکہ نکاح میں شریعت میں ان کی گواہی معتبر نہیں، لیکن چونکہ موجود ہیں لہٰذا کفر نہیں ہوگا۔ اگر اللہ کو گواہ بنایا تو نکاح تو نہیں ہوگا، کیونکہ شریعت اللہ پاک تو خود یہ ضابطہ قبول نہیں کرتے، ان کی شریعت قبول نہیں کرتی، لیکن چونکہ اللہ موجود ہے لہٰذا کفر نہیں ہوا۔ لیکن اگر اس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنایا یا عام فرشتوں کو گواہ بنایا تو عالمگیری کہتی ہے اور دیگر فقہاء احناف کہتے ہیں کہ اس نے کفر کیا۔ اس نے کفر کیا، کیوں اس نے کفر کیا؟ اس نے کفر کیوں کیا؟ تو دیگر حضرات دیگر کتابوں کے اندر اس کی وجہ بیان ہو گئی ہے۔ اس نے اعتقاد کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہیں۔ یہ تو صاف سی واضح سی بات ہے، تو میں نے پیش کر دیا البحر الرائق، خانیہ، خلاصہ، فتاوی عالمگیری ہو گیا 4، آگے یعنی قاضی خان کے علاوہ۔ آگے چلیے فتاوی بزازیہ میں ہے، فرماتے ہیں تزوجها بشہادت اللہ ورسولہ لا ينعقد ويخاف عليه الكفر لأنه یوہم انہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلم الغیبہ۔ فتاوی بزازیہ اس میں بھی یہی ہے، بغیر قالو کے ڈائریکٹ فتوی کفر لگا دیا ہے۔ آگے چلیے فتاوی تاتار خانیہ میں تزوجها بشہادت اللہ ورسولہ لا يجوز، وعن شیخ الاسلام الامام ابی القاسم الصفار انہ قال یکفر من فعلہ هذا لأنہ اعتقد ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب۔ اس نے بھی ڈائریکٹ فتویٰ لگا دیا ہے کہ ایسے آدمی نے کفر کیا، اس کو کافر کہا جائے گا۔ فتاوی تاتار خانیہ۔ چلیے گا آگے، خلاصۃ الفتاوی کا حوالہ پہلے آ گیا تھا، اس میں البحر الرائق میں اس کی عبارت بھی پڑھ دیتا ہوں خلاصۃ الفتاوی کی، اس میں بھی ہے رجل تزوج ولم يحضر شاہد فقال خدائے را و رسول خدائے را گواہ کردم و فرشتگان را گواہ کردم یکفر فی الفتاوی۔ اس نے بھی ڈائریکٹ فتویٰ لگا دیا ہے کہ ایسا آدمی کافر ہوگا اور اس کو کافر کہا جائے گا۔ اس کے علاوہ ایک کتاب ہے فتاوی والوالجیہ، اس کا حوالہ میں دے رہا ہوں تبرید النواظر کے حوالے سے، اس میں بھی موجود ہیں تزوج امرأة ولم يحضر شاہد فقال تزوجتک بشہادت اللہ ورسولہ کفر لأنہ یعتقد ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعلم الغیبہ اذ لا شہادت لمن لا علم لہ بہ ومن اعتقد ھذا کفر۔ یہ بھی بالکل واضح فتوی کفر اس نے لگا دیا ہے کہ جو ایسا اعتقاد کرے گا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام غیب جانتے ہیں، یہ کفر ہے، اس نے بھی واضح کہہ دیا ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیے نا، علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی چھوٹی سی جو کتاب ہے نا مالا بدہ، عربی اول کے اندر پڑھائی جاتی ہے، اس میں بھی صاف موجود ہے، صاف انہوں نے فتوی کفر لگا دیا ہے بغیر کسی لگی لپٹی کے۔ فرماتے ہیں اگر کسے بدون شہود نکاح کرد و گفت خدا و رسول را گواہ کردم یا فرشتہ را گواہ کردم کافر شود۔ اگر کسی نے گواہوں کے بغیر نکاح کیا اور کہا کہ میں اللہ اور اس کے رسول کو گواہ بناتا ہوں یا فرشتوں کو گواہ بناتا ہوں، کافر ہوتا ہے، کافر ہو جائے گا۔ یہ مالا بدہ کے اندر ہے، اور یہی قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب ارشاد الطالبین میں بھی یہی فتویٰ لگاتے ہیں۔ علامہ عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ مجموعۃ الفتاوی میں فرماتے ہیں در فتاوی می نویسن تزوجها بلا شہود وقال خدائے و رسول خدا و فرشتگان را گواہ کردم یکفر لانہ اعتقد ان الرسول والملک یعلمان الغیبہ۔ اس کو کافر کہا جائے گا جس نے ایسا کام کیا، بغیر گواہوں کے نکاح کیا اور کہا کہ اللہ رسول کو گواہ بناتا ہوں یا فرشتوں کو گواہ بناتا ہوں، اس لیے اس کو کافر کہا جائے گا۔ اس نے گمان کیا کہ اس نے اعتقاد کیا ان الرسول والملک یعلمان الغیبہ، کہ رسول اور فرشتے وہ غیب جانتے ہیں۔ تو اتنے سارے فتاوی، اور اس کے علاوہ آپ دیکھیے ابن حمام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں المسامرہ شرح المسایرہ، فرماتے ہیں وذکر الحنفیہ تصریحا بالتکفیر باعتقاد ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعلم الغیبہ۔ فقہاء احناف نے صراحت کے ساتھ تکفیر کی ہے، فقہاء احناف نے، حنفیہ نے صراحت کے ساتھ تکفیر کی ہے کہ جو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے غیب کا اعتقاد رکھتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے علم غیب کا اعتقاد رکھتا ہے، اس کو صراحتاً فقہاء نے کافر کہا ہے۔ صراحتاً، کوئی لگی لپٹی نہیں، کوئی آپ کے قول والے اشکال نہیں، کوئی ایسی ویسی بات نہیں، کوئی کمزور قول نہیں، کوئی مرجو قول نہیں، صراحتاً انہوں نے اس کو کافر کہا ہے۔
المسامرہ، اور یہی عبارت پھر ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے شرح فقہ اکبر میں نقل کی ہے. فرماتے ہیں وذکر الحنفیہ تصریحا بالتکبیر باعتقاد ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعلم الغیبہ. فرماتے ہیں فقہاء احناف صراحت کے ساتھ اسے کافر کہتے ہیں جو یہ اعتقاد رکھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام غیب جانتے ہیں. تو دیکھیے قاضی خان کی عبارت میں تو آپ کو قول لفظ نظر آ گیا، حالانکہ اس پر جو آپ نے اشکال کیا ان کے بھی میں نے جوابات دے دیے کہ دیکھو بھیا لفظ قالو جو ہے اگر یہ اختلافی چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، آپ نے حوالہ دیا تو ٹھیک ہے، وہ دوسرا قول کہاں پر ہے اور اس کو کس نے راجح قرار دیا ہے؟ ٹھیک. اور علامہ شامی کو یہ کہنے کی ضرورت کیا پڑی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اشیاء پیش ہوتی ہیں؟ اس نے ڈائریکٹ یہ کیوں نہیں کہا کہ علم غیب کا معنی ہی کفر نہیں ہے؟ ان تمام کتب کے اندر، اور اسی طریقے سے جو فتاوی عالمگیری ہے نا اس کے آخر میں لکھا ہے قضا فی الفصول العمادیہ، کہ یہی بات فصول عمادیہ میں بھی لکھی ہے. ان تمام کتابوں کے اندر اب گنیے نا، قاضی خان ہے، البحر الرائق ہے، خانیہ ہے، خلاصہ ہے، عالمگیری ہے، فصول عمادیہ ہے، المسامرہ ہے، اور شرح فقہ اکبر ہے، فتاوی بزازیہ ہے، تاتار خانیہ ہے، مالا بدہ ہے، ارشاد الطالبین ہے، اور مجموعۃ الفتاوی ہے. ان تمام کتابوں کے اندر موجود ہے کہ ایسا آدمی کافر ہوگا جو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے غیب کا اعتقاد رکھے، علم غیب کا اعتقاد رکھے. اب بتائیے آپ کی والی عبارت کہاں ہے؟ اب بتائیے کون سا والا مسئلہ مرجوح ہے؟ یہ تو جو ہم نے مختصر سا ڈھونڈا ہمیں مل گیا، اگر ہم اور ڈھونڈنے بیٹھ جائے پتہ نہیں کن کن کتابوں سے کتنی عبارات نکل آئیں گی. اب آئیے قضیہ علم غیب کی طرف. مختصر طور پر میں اس کی وضاحت کر دیتا ہوں. اس سے پہلے بھی میری ایک کلپ گئی تھی کشمیری زبان میں، تو الحمدللہ بہت سارے لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچا اور اللہ کے فضل و کرم سے اور بات ان کو سمجھ میں آ گئی. دیکھیے ذات علم صرف اللہ کو حاصل ہے، اس میں ہمارا اور احمد رضا خان صاحب کو کوئی اختلاف نہیں. احمد رضا خان صاحب اپنی رسالہ یہ جو ہے ان کا عقیدہ علم غیب، اس میں صاف کہتے ہیں کہ ذات علم صرف اللہ کا ہے. دوسری بات، کل علم صرف اللہ کو حاصل ہے، کہ جو علم اللہ کا ہے ہمیشہ سے ہمیشہ تک کا کل علم وہ بھی صرف اللہ کو حاصل ہے، اس میں اللہ کے علاوہ وہ کسی کو بھی حاصل نہیں. یہ بھی احمد رضا خان صاحب نے یہ بات یہاں لکھ دی ہے. اس میں ہمارا اور احمد رضا خان صاحب کا کوئی اختلاف نہیں ہے. اب یہ جو عبارات ہم نے فقہ کی پیش کی ہیں، یہ عبارات میں نے اس لیے پیش کی تھی کہ یہی بات حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھی تھی، تو ہم نے کہا تھا پیچھے سے فقہ احناف کا یہی فتویٰ ہے، لہٰذا ہم نے نقل کر دی تھی. مگر چونکہ ہم نے فقہ پڑھی ہے، الحمدللہ اصول فقہ پڑھے ہیں، تو ہمارے یہاں ایک قاعدہ آتا ہے شکل صبا بوز. اصول فقہ کا قاعدہ ہے المطلق اذا یطلق یراد به الفرد الکامل. اس ویڈیو کے بعد قواعد الفقہ اٹھا لینا اور دیکھ لینا، اگر فرصت ہو، اگر وہاں وہ نظر آئے، اگر ملے نہیں تو مجھے میسیج انشاءاللہ کروا دینا، میں حوالہ بتا دوں گا کہاں کس صفحے پر نکلے گا. قواعد الفقہ میں یہ قاعدہ موجود ہے المطلق اذا یطلق یراد به الفرد الکامل. جب مطلق لفظ بولا جائے گا نا تو اس سے مراد ہوگا فرد کامل. فرد کامل. اگر یہ بات آپ کو سمجھ آئی تو ٹھیک، نہیں آئی مجھے بتا دینا، انشاءاللہ آئندہ آپ کو سمجھا دوں گا. کیا بات، میں تو ویسے بھی کہا کہ آ جانا، میں سر بھی پڑھا دوں گا. یہ جتنے ان عبارات میں لفظ آیا ہے نا، یعلم الغیب یا علم الغیب یا یعلمان الغیب، یہ مطلق لفظ فقہ نے استعمال کیا ہے. اور جو مطلق لفظ استعمال کیا ہے تو المطلق اذا یطلق یراد به الفرد الکامل، اس سے فرد کامل مراد ہوگا. فرد کامل یعنی کل علم مراد ہوگا، اصل علم مراد ہوگا. چونکہ خود احمد رضا خان صاحب بھی وہ تسلیم علم نہیں کرتے، لہذا اس وجہ سے اس مسئلے پر احمد رضا خان صاحب پر یا ایسا اعتقاد رکھنے والوں پر فتوی کفر نہیں آئے گا، کیونکہ وہ وہیں سے نفی کر رہے ہیں کہ ذاتی علم نہیں اور کل علم نہیں. جب وہ فرد کامل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تسلیم نہیں کرتے علم غیب کا، لہذا فتوی کفر نہیں آئے گا ان پر. جو فرد کامل تسلیم کرے گا مطلقاً اس پر فتوی کفر آئے گا، جیسا کہ فقہ احناف نے لکھا ہے. لہٰذا ہمیں عبارات بھی معلوم ہے اور عبارات کا معنی بھی پتہ ہے. یہ عبارات میں نے اس لیے پیش کی تھی کیونکہ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے وہی بات لکھی تھی، انہوں نے بھی مطلق کہا تھا. لیکن چونکہ اس وقت میں اگر آپ کو یہ قاعدہ بتاتا آپ کو سمجھ نہیں آتا، ان عبارات کی انشاءاللہ روشنی میں آپ کو وہ سمجھ آ جائے گا اگر آپ کوشش کریں گے. تو ان دو شقوں میں ہمارا اختلاف نہیں، ذاتی اور کل علم میں ہمارا اور ان کا اعتقاد نہیں جو احمد رضا خان کے مذہب پر ہو. باقی مجھے نہیں پتہ، ان کا روز روز مذہب بدلتا رہتا ہے، کیونکہ بدعت کی کوئی شکل نہیں ہوتی نا، وہ بدلتا رہتا ہے. ان دو چیزوں میں ہمارا کوئی اختلاف نہیں. اب آئیے تیسری چیز کی طرف کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علوم تشریعیہ سارے دے دیے گئے ہیں، اس میں بھی ہمارا کوئی اختلاف نہیں. بریلوی بھی تسلیم کرتے ہیں
رضا خانی بھی تسلیم کرتے ہیں، اور ہم بھی مانتے ہیں کہ تشریعی علوم تشریعیہ، دین کے احکامات کے علوم، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سارے دے دیے گئے، ہم بھی مانتے ہیں سارے دے دیے گئے، اور بریلوی بھی مانتے ہیں سارے دے دیے گئے، لہٰذا یہ بھی اتفاقی شک ہوئی۔ تین چیزیں، ذاتی علم صرف اللہ کا، کل علم صرف اللہ کے لیے، تشریعی علوم پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو سارے دے دیے گئے، تین شکوں میں اتفاق ہو گیا۔ چوتھی شک میں بھی اتفاق کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو علوم تکوینیہ میں سے بھی بہت سارا حصہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے ان کی اطلاعات دے دی۔ علوم تکوینیہ، کل کیا ہوا، آج کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا، کتنے مرے، کتنے آئے، کائنات میں کیا کچھ ہو رہا ہے، تو یہ ہے علوم تکوینیہ۔ ان میں سے بھی جتنا اللہ پاک نے چاہا اتنا اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنی چیزوں کی اطلاعات اپنے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو دے دی، اتنی چیزوں کو اپنے پیغمبر پر ظاہر کر دیا، ان کی خبر دے دی۔ یہ بھی، اس پر بھی اختلاف نہیں۔ چوتھی شک بھی طے شدہ بات۔ پھر پانچویں شک میں اختلاف ہے۔ پانچویں شک کیا ہے؟ یا اگر شکیل کا وہ اعتقاد ہی نہ ہو، آئندہ وضاحت کر دے، پھر وہ مسئلہ بھی ختم ہو جائے، ہمارا اختلاف ہی ختم ہو جائے، ہم تو چاہتے ہیں اختلاف ختم ہو۔ پانچویں شک یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علوم تکوینیہ سے سرفراز فرمایا گیا، تو وہ علوم تکوینیہ محیط تفصیلی ہے۔ محیط تفصیلی کا معنی کہ ایک ابتدا سے لے کر کے ایک انتہا تک، کل نہیں اللہ کی طرح، بلکہ ایک ابتدا سے لے کر ایک انتہا تک، یہ جو بیچ والا زمانہ ہے، مثلا ابتدائی آفرینش سے لے کر کے، یعنی کائنات کے وجود آنے سے لے کر کے، یہ جو کائنات اللہ تعالیٰ نے وجود میں لائی، اس کے وجود میں آنے سے لے کر کے جنت و جہنم کے دخول تک، یہ جو بیچ والا زمانہ ہے نا، بیچ والا زمانہ، تو اس میں جو ہوا جو ہوگا وہ تمام علوم پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو دے دیے گئے۔ یہ ہے محیط تفصیلی۔ اور ہم اس میں کہتے ہیں نہیں، خبریں تو بہت ساری دی گئیں لیکن ساری نہیں، محیط تفصیلی نہیں، بلکہ ہم غیر محیط کے قائل ہیں، لہذا اس شک میں اختلاف ہے۔ اس کو ہم منطق کی زبان میں کہتے ہیں، میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ ان کا دعویٰ ہے موجبہ کلیہ کا، اور ہمارا دعویٰ ہے موجبہ جزیہ کا۔ موجبہ کلیہ کی نقیض سالبہ جزیہ آتی ہے، لہٰذا جب ہم سالبہ جزیہ ثابت کر دیں گے ان کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ یعنی اگر یہ 99 چیزوں کے متعلق ثابت کرے، یہ بھی معلوم، یہ بھی معلوم، یہ بھی معلوم، یہ بھی معلوم، ٹھیک، اور ہم ایک چیز کے بارے میں ثابت کر دیں کہ یہ چیز نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تسلیم کرنے سے قرآن پاک غلط ہونا لازم آئے گا، حدیث شریف کی مخالفت ہوگی، لہٰذا یہ چیز پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام خود فرماتے ہیں مجھے نہیں معلوم، یا اللہ تعالیٰ کے قرآن سے پتہ چلتا ہے نہیں معلوم، لہٰذا اگر آپ یہ چیز بھی پیغمبر کے لیے تسلیم کریں گے تو قرآن کا انکار ہوگا، حدیث کا انکار ہوگا۔ ہم ایک چیز کے بارے میں ثابت کر دیں گے اس کا علم نہیں، تو آپ کا دعویٰ ختم۔ اگر آپ 99 چیزوں کے بارے میں ثابت کریں گے یہ معلوم تھی، اور میں ایک چیز کے بارے میں ثابت کر دوں یہ معلوم نہیں، تو دعویٰ آپ کا ختم، کیونکہ موجبہ کلیہ کی نقیض سالبہ جزیہ آتی ہے۔ ہاں اگر ہم سالبہ جزیہ کا دعویٰ کرتے، سالبہ کلیہ کا، اگر ہم سالبہ کلیہ کا دعویٰ کرتے تو پھر اگر آپ ایک ہی چیز ثابت کر دیتے تو ہمارا دعویٰ ختم ہو جاتا، لیکن ہم سالبہ نہ کلیہ کا دعویٰ نہیں کرتے، بلکہ ہم موجبہ جزیہ کا دعویٰ کرتے ہیں کہ پیغمبر کو تو دیا گیا لیکن محیط تفصیلی نہیں بلکہ غیر محیط، ٹھیک۔ یہ ہے جی مسئلہ، اس شک میں ہے اختلاف، اور میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ اس پر اگر آپ کا ہے تو ٹھیک، اس پر آپ دلیل دیں، اگر کچھ اور ہے یا مجھ سے بتانے میں غلطی ہو گئی ہے تو کوئی اس میں چڑھنے والی بات نہیں ہوگی، آپ آئندہ تفسیر بتا دیجیے گا، تشریح کر دیجیے گا کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے اور اس پر دلیل دیجیے گا، تاکہ انشاءاللہ ہم بھی اس پر کچھ گفتگو کر سکیں۔ یہ میں نے آپ کو بات بتا دی، اور یہ بات یاد رکھنا کہ جو منطق والی بات کی تھی اس میں ایک اور چیز داخل ہو گئی کہ یہ محصورات اربعہ، ان کی بھی انشاءاللہ آئندہ وضاحت کرنا اور بحث کرنا کہ موجبہ کلیہ کیا ہوتا ہے، موجبہ جزیہ کیا ہوتا ہے، سالبہ کلیہ کیا ہوتا ہے، سالبہ جزیہ کیا ہوتا ہے۔ ان لاک ڈاؤن کے دنوں میں نے فون پر جن کو منطق پڑھائی تھی، میں نے الحمدللہ ان کو یہ بحث بھی پڑھائی ہے، آئندہ وہ بھی تمہارا سن لیں گے، وہ کالج کے لڑکے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ آئندہ تمہارا سن لیں گے کہ تم نے کیا پڑھا ہے وہاں جا کر، کچھ بھی نہیں تم ان پڑھے مطلق ہو۔ لہٰذا چونکہ علم غیب کے سلسلے میں تم ذاتی اور کل تسلیم نہیں کرتے، لہٰذا کفر کا فتویٰ اب تم پر اس مسئلے میں نہیں آئے گا ہماری طرف سے، کیونکہ ہم اصول و ضوابط کے پابند ہیں۔ اور فقہ احناف کی عبارت میں چونکہ مطلق لفظ ہے، لہٰذا المطلق اذا یطلق یراد به الفرد الکامل۔ پھر اگر کوئی سوال کرے گا کہ پھر آپ نے عبارت پڑھی کیوں تھی یا آپ پڑھتے کیوں ہیں، ہم اس لیے پڑھتے ہیں کیونکہ اس نے حضرت گنگوہی کا فتویٰ پیش کیا تھا، تو اس سلسلے میں ہم نے پڑھا کہ نہیں یہی بات پیچھے سے آئی ہے، اور وہی بات آگے حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نقل کر دی، لہٰذا یہ بات ہے، اور یہ میں نے واضح کر دیا۔ پھر اس نے ہمارے بزرگوں کی عبارات نقل کی تھیں، ہمارے بزرگوں کی عبارات نقل کی تھیں کہ یہ فلاں نے بھی علم غیب تسلیم کیا ہے، فلاں نے بھی علم غیب تسلیم کیا ہے، فلاں نے بھی علم غیب تسلیم کیا ہے۔ اس پر میں آپ کو دو حوالے دیتا ہوں۔ پہلی بات، خود آپ کے احمد رضا خان صاحب نے کہا ہے، یہ الملفوظ ہے احمد رضا خان صاحب کی،
یہ ہے جی الملفوظ احمد رضا خان صاحب کی، جن کو ملفوظات بھی کہتے ہیں۔ تو اس کتاب میں احمد رضا خان صاحب خود کہتے ہیں، اور یہ حوالہ آپ کے غلام رسول سعیدی صاحب نے بھی نقل کیا ہے اپنی یعنی تفسیر جو ہے ان کی تبیان القرآن، اس کی جلد 4 میں صفحہ نمبر 487 اس میں بھی نقل کیا ہے آپ کے احمد رضا خان۔ پہلے تو میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، احمد رضا خان صاحب کہتے ہیں، فرماتے ہیں علم جب کہ مطلق بولا جائے، خصوصاً جب کہ غیب کی خبر کی طرف مضاف ہو، تو اس سے مراد علم ذاتی ہوتا ہے۔ کہتے ہیں جب مطلق لفظ علم کہا جائے گا اور جب غیب کی طرف مضاف ہو، یعنی علم الغیب، اس لفظ میں علم مضاف اور الغیب مضاف الیہ ہے، فرماتے ہیں جب مضاف ہو تو اس سے مراد علم ذاتی ہوتا ہے۔ یعنی جب مطلق لفظ بولا جائے گا نا علم الغیب، تو اس سے مراد کیا ہوگا؟ علم ذاتی۔ اور خود تم کہتے ہو علم ذاتی صرف اللہ کو ہے، لہٰذا اب علم الغیب کا لفظ تم پیغمبر پر استعمال کیسے کر سکتے ہو؟ یہ آپ کا حوالہ ہے، آپ کے احمد رضا خان صاحب کا حوالہ ہے، جس کے دین و مذہب پر قائم رہنا ہر فرض سے اہم فرض ہے آپ کے نزدیک۔ اس کی آگے کہتے ہیں احمد رضا خان صاحب، اس کی تصریح حاشیہ کشاف پر میر سید شریف رحمۃ اللہ علیہ نے کر دی ہے، اور یہ یقیناً حق ہے کہ کوئی شخص کسی مخلوق کے لیے ایک ذرہ کا بھی ذاتی معنی یقیناً کافر ہے۔ تو جو ایک ذرے کا بھی ذاتی علم مانے گا وہ کافر ہے۔ اور جب لفظ علم الغیب اب مطلق استعمال کریں گے، خصوصاً جب علم کی اضافت الغیب کی طرف ہو، تو اس سے مراد ذاتی علم ہی ہوتا ہے۔ پتہ چلا جب مطلق لفظ علم غیب استعمال کریں گے تو اس سے مراد ذاتی علم ہوگا۔ اب آپ علم غیب کا لفظ پیغمبر کے لیے اس اعتبار سے یعنی استعمال نہیں کر سکتے۔ یہ میں نے آپ کو پیش کر دیا کہ آپ نے جو ہمارے کچھ بزرگوں کے بارے میں ثابت کیا تھا، پھر تو آپ کے احمد رضا خان صاحب نے کہا ہے کہ علم غیب کا لفظ ایسے استعمال نہیں، اس سے مراد علم ذاتی ہوگا، تو آپ ثابت کیوں کرتے ہیں؟ آپ یہ لفظ استعمال کیوں کرتے ہیں پیغمبر کے لیے؟ پھر تو یہ میں نے آپ کو الزامی طور پر ایک حوالہ پیش کر دیا۔ آگے چلیے، آگے غلام رسول سعیدی صاحب تشریح کرتے ہیں جس میں ہمارے اکابر کی عبارات کا جواب ہے۔ وہ یہ آگے غلام رسول سعیدی صاحب کہتے ہیں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی اور شیخ شبیر احمد عثمانی دونوں نے ہی یہ تصریح کی ہے کہ علوم اولین و آخرین کے حامل ہونے اور بکثرت غیوب پر مطلع ہونے کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہنا اور آپ کی طرف علم غیب کی نسبت کرنا ہر چند کے ازروئے لغت اور معنی صحیح ہے، لیکن اصطلاحاً صحیح نہیں ہے۔ فرماتے ہیں آگے غلام رسول سعیدی صاحب، آپ کے شیخ الحدیث اور آپ کے بڑے علامہ زماں، وہ کہتے ہیں کہ لغتاً اگر علم غیب کا لفظ پیغمبر کے لیے استعمال کیا جائے تو ٹھیک ہے، اصطلاحاً ٹھیک نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اصطلاحاً جب یہ لفظ استعمال ہوگا تو میں نے آپ کو ابھی بتایا نا، المطلق اذا یطلق یراد به الفرد الکامل، اسی قاعدے کے تحت آپ کے احمد رضا خان صاحب بھی کہتے ہیں، جو میں نے اس قاعدے کے تحت بات بتائی وہی بات آپ کے احمد رضا خان صاحب بھی کہتے ہیں کہ اس سے مراد علم ذاتی ہوگا، اس سے مراد یا کل علم ہوگا، اس قاعدے کے تحت ہمیں پتہ چلتا ہے۔ لہٰذا اصطلاحی طور پر تو علم غیب کا لفظ پیغمبر کے لیے استعمال نہیں ہوگا، ہاں لغت کے اعتبار سے، ڈکشنری کے اعتبار سے استعمال ہوگا۔ اور بتائیے، آپ خود کو مفتی کہتے ہیں، قاضی کہتے ہیں، جب ہم شرعی بات کرتے ہیں اور یہاں ہم جب مناظرہ ہوتا ہے یا مباحثہ ہوتا ہے، اس میں لغت کا اعتبار ہوتا ہے، اصطلاح کا اعتبار ہوتا ہے؟ اصطلاح کا اعتبار ہوتا ہے، بچوں کو بھی پتہ ہے، اصطلاح کا اعتبار ہوتا ہے، لغت کا اعتبار نہیں ہوتا۔ پتہ چلا ہمارے بزرگوں نے جو علم غیب کا لفظ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے استعمال کیا ہے، وہ کس کے لیے استعمال کیا ہے؟ وہ کس اعتبار سے استعمال کیا ہے؟ لغت کے اعتبار سے استعمال کیا ہے، اور اس کو آپ کے بڑے جائز کہتے ہیں۔ اور ہم جو انکار کر رہے ہیں کس اعتبار سے کر رہے ہیں؟ اصطلاح کے اعتبار سے، اور قرآن پاک کے اصول کے تحت یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا۔ صحابہ کرام تو بالکل صدق دل سے کہتے تھے راعنا، لیکن منافقین نے اس لفظ سے یعنی وہ گڑبڑ کرنی شروع کر دی اور انہوں نے خلط ملط کرنا شروع کر دیا، تو قرآن پاک نے منع کر دیا کہ راعنا کا لفظ مت کہا کرو، بلکہ انظرنا کا لفظ کہا کرو، تاکہ منافقین کے لیے اس کی گنجائش نہ بچے کہ وہ لفظ کو گڑبڑ کر کے کچھ گڑبڑ معنی بتا سکیں۔ تو پتہ چلا جس لفظ سے بھی احتمال ہو کہ اس لفظ سے کوئی آدمی کل گڑبڑ کر سکتا ہے، مسلمانوں کے ایمان پر ڈاکہ زنی کر سکتا ہے، ہم اس لفظ کو ہی چھوڑ دیتے ہیں تاکہ آئندہ اس کو ضرورت نہ پڑے۔ دیکھیے ہمارے بزرگوں نے لغت کے اعتبار سے علم غیب کا لفظ استعمال کیا، آج دیکھیے شکیل نے ان سے کیسا دھوکہ دیا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اب لغت کے اعتبار سے بھی یہ لفظ استعمال مت کرو، اس وجہ سے تاکہ کل کو پھر سے ایسا شکیل جیسا کوئی دھوکے باز آدمی اور امت مسلمہ کو دھوکہ نہ دے سکے۔ اصطلاحی طور پر تو بالکل جائز ہی نہیں ہے، لغت کے اعتبار سے انہوں نے استعمال کیا ہے، چونکہ آپ اب اس بازی پر اتر آئے ہیں کہ لغت کے اعتبار سے استعمال شدہ الفاظ کو آپ نے اب اپنے خاص اغراض کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا ہے۔ لہٰذا اب ہم
کہتے ہیں، اور ہماری رائے اس میں یہی ہے کہ لغت کے اعتبار سے بھی اس کو استعمال نہ کیا جائے، تاکہ آئندہ آپ جیسے لوگوں کو دھوکہ دڑی کا موقع نہ مل سکے۔ لہٰذا مختصر طور پر میں نے ملفوظات سے آپ کے احمد رضا خان کا حوالہ پیش کر دیا ہے، تبیان القرآن سے غلام رسول سعیدی کا حوالہ پیش کر دیا ہے۔ باقی جہاں تک حفظ الایمان کی بات ہے اس پر میں انشاءاللہ آئندہ سے الگ سے ویڈیو بناؤں گا۔ الغرض میں نے آپ کو بتایا کہ فقہ احناف کی عبارات میں نے سنائی، یہی راجع مسئلہ ہے، یہی قول ہے اور یہی فتویٰ ہے، اور اس نے جتنے اس پر اعتراضات کیے تھے وہ غلط تھے۔ باقی نہ اس کو نحو آتی ہے، نہ اس کو صرف آتی ہے، نہ اس کو منطق آتی ہے، نہ اس کو قرآن آتا ہے، وہ کچھ بھی نہیں آتا۔ میرے اتنے سوالات، اتنے قرض اور اتنے جوابات اس پر ہیں، حوالہ جات اس کے سر پر ہے، انشاءاللہ وہ قرض لے کر کے ہی یہ چلا جائے گا۔ اور رضا خانیت کی مردہ لاش کو بغیر کفن کیے ہوئے اس نے جو چھوڑ دیا ہے، وہ بھی پکار کر کے اسے کہتی ہے کہ کہاں بغیر کفن دفن کے اپنے اس مسلک کی باطل مسلک کی لاش کو ایسے ہی چھوڑ دیا ہے، شکیل کو پکار رہی ہے۔ اور میں نے خصوصیت کے ساتھ جو حوالہ پیش کیا مقیاس حنفیت کا، کہ قرآن کتے پر نازل شدہ، نعوذ باللہ، کتے کے نازل شدہ قرآن پر ایمان لے آؤ، یہ مجھے بتانا گستاخو، قرآن کے گستاخو، یہ کون سا قرآن تھا جس کی تم بات کر رہے تھے؟ اور تم درود کے بھی گستاخ ہو۔ میں نے بتایا تھا نا، اس پر میں اپنی بات ختم کروں گا۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے جی، تنقیدات علی مطبوعات، تنقیدات علی مطبوعات، اس میں ہے صفحہ نمبر 210۔ اس پہ اس نے فتویٰ دیا ہے، ان کی مشہور کتاب ہے، معتبر کتاب ہے، یعنی اقتدار احمد خان قادری کی، ان کے بڑے مفتی تھے اقتدار احمد خان نعیمی صاحب بدایونی، اس کا ہے صفحہ نمبر 210۔ اس نے اس میں فتویٰ دیا ہے کہ نماز کے سوا درود ابراہیم پڑھنا ناجائز ہے، درود ابراہیمی پڑھنا نماز کے سوا ناجائز ہے، یہ اس نے اس میں فتویٰ دیا ہے۔ اس کو سوال آتا ہے، ہمارے علاقے میں ایک پیر صاحب آئے ہیں، ان کی مطبوعہ ورد و وظائف والی چھوٹی سی کتاب میں لکھا ہے کہ ہر وظیفے سے پہلے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا چاہیے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا درود شریف نہ پڑھا جائے۔ اسی طرح اکثر وہابی دیوبندی اپنی کتابوں میں بھی نماز کے علاوہ درود ابراہیمی پڑھنے پر ہی زور دیتے ہیں۔ ہمیں وہ پیر صاحب وہابی لگتے ہیں کیونکہ ان کی ہر بات ہی وہابیوں جیسی ہے۔ ہمارے امام مسجد صاحب فرماتے ہیں درود ابراہیمی نماز کے علاوہ پڑھنا منع ہے، مگر انہوں نے وجہ نہیں بتائی اور فرمایا کہ کسی بڑے اہل سنت عالم سے وجہ پوچھو۔ اس لیے کہ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمیں اصل مسئلہ ارشاد فرمائیں کہ کیا نماز کے علاوہ درود ابراہیمی پڑھنا منع ہے یا جائز ہے؟ اب سنیے اقتدار احمد نعیمی کا فتویٰ، کہتا ہے آپ کے امام صاحب صحیح فرماتے ہیں، واقعی نماز کے علاوہ درود ابراہیمی پڑھنا منع اور ناجائز و مکروہ ہے۔ درود شریف ٹھیک در پانے جو درود پیغمبر سکھا رہے ہیں، کہتا ہے نماز کے باہر درود ابراہیمی پڑھنا ناجائز ہے، درود شریف پڑھنا ناجائز ہے۔ جو درود خود لوگوں نے بنائے الفاظ میں، وہ نماز کے باہر پڑھنا ایمان ہے، اور جو درود پیغمبر نے سکھایا وہ نماز کے باہر پڑھنا ناجائز اور مکروہ ہے۔ یہ ہے بریلویت، یہ ہے رضا خانیت۔ اب بتانا کشمیر میں کون ہے بریلوی ہے، کون رضا خانی ہے؟ تم گستاخ ہو، درود کے بھی، قرآن کے بھی، ساری شریعت مطہرہ کے علم غیب کے مسئلے کی میں نے وضاحت کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں بھی ہدایت سے فرمائے۔ یار زندہ صحبت باقی، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔